اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آج اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی اہم باتیں بیان کر چکے ہیں۔ اس میں حسن معاشرت کے حوالے سے بڑا ایک اہم موضوع جس کا آغاز تقریباً آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 13 تک چلتا ہے۔ آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت کا تعلق بھی معاشرت کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پیچھے 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، اس لیے لفظ الناس کا استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا کا معنی اے اور الناس لوگ، اے لوگو۔ انا بے شک ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، جمع متکلم اور فعل ماضی معلوم ہے۔ من سے ذکرن، یہ مذکر اور مؤنث، یہ گرامر کے اندر اردو میں بھی بچے پڑھتے ہیں، جینڈرز انگلش میں کہتے ہیں۔ تو ذکرن مذکر، مذکر وہ چیز ہوتی ہے جو نر ہوتی ہے۔ ایک چیز نر ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے۔ جو چیز نر ہوتی ہے اس کو ہم مذکر کہتے ہیں۔ یہ لازمی انسانوں میں نہیں ہے کہ انسانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، بلکہ ہر چیز میں مذکر اور
मुअन्नस होते हैं। तो मिन ज़करिन, मिन से, ज़करिन मुज़क्कर से या नर से, व उनसा और मादा से या मुअन्नस से, दोनों तरह में आप कर सकते हैं। एक नर और एक मादा से, या फिर एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से। मुज़क्कर इसलिए कि हमारा बाप मुज़क्कर है, मुअन्नस इसलिए कि हमारी माँ मुअन्नस है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि इंसानियत का जो आगाज हुआ है, जो इस इंसानी नस्ल का जो बका है और जो इसकी आगे नस्ल दर नस्ल शाखें चली है, तो पीछे एक ही है, एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। तर्मा इसका ये होगा, ए लोगो बेशक हमने, ए लोगो बेशक हमने तुम्हें एक नर और एक मादा से पैदा किया। ये तर्मा यहां तक है, उनसा तक। फिर अल्लाह कहते हैं वजअलनाकुम, जाला यजअलुकुम होता है बनाना, हमने बनाया, हमने बनाया या बना दिया, कुम तुम्हें, शुऊबम व कबाइल, शुऊब कौमें, शुऊब कौमें बनाई तुम्हारी, व कबाइल और तुम्हारे कबीले बनाए। और हमने तुम्हें कौमें और कबीले बना दिया। असल तुम्हारी एक ही है, और जब वो नस्ल दर नस्ल लोग बढ़ते गए, अल्लाह ताला ने एक पहचान और एक आसानी के लिए लोगों की कौमें और कबाइल बनाई। ये कबाइल, ये कौमें अल्लाह ने बनाई हैं। कोई भी कौम किसी से हकीर नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अच्छा, आगे तर्जुमा इसका फिर क्या होगा, और हमने तुम्हें कौमें और कबीले बना दिया। इन लितारफू, साथ अल्लाह ने उसका मकसद भी बता दिया कि ये जो तुम्हारी कौमें बनाई हैं या तुम्हारे कबाइल बनाए हैं, मकसद ये है क्या, लितारफू, लाम का मना ताके, तारफू, तारफा या तारफू, ये भी बाबे मुफाला है, बाहम एक दूसरे की शनाख्त करना, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे की पहचान कर सको। ये कबीले, ये कौमें इसलिए बनाई है। इन्ना बेशक, अकरामा कुम, अकरामा ज्यादा इज्जत वाला या सबसे इज्जत वाला, कुम तुम में से सबसे इज्जत वाला या सबसे ज्यादा इज्जत वाला, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। फिर तर्जुमा सुने, इन्ना बेशक, अकरमा ज्यादा इज्जत वाला, कुम तुम में से, अकरमा कुम तुम ज्यादा इज्जत वाला, कुम तुम से, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा तकवा वाला है। अतका सबसे ज्यादा परहेजगार, ये भी इसमें तफजील है, और अकरमा भी इसमें तफजील है, यानी अतका सबसे ज्यादा तकवे वाला, सबसे ज्यादा परहेजगार, कुम तुम में से, ज़मीर मुत्तसिल है। तर्जुमा क्या बनेगा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम का तर्जुमा क्या होगा, बेशक तुम में सबसे ज्यादा या सबसे इज्जत वाला, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला है, जो तुम में से ज्यादा तकवा वाला है, यानी उसी की इज्जत ज्यादा है जो तकवा में ज्यादा है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह
علیمن سب کچھ جاننے والا، علیمن سب کچھ جاننے والا، خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے، خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا۔ ایک دفعہ پوری آیت کا ترجمہ میں پھر کرنے لگا ہوں با محاورہ۔ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور پھر ان کو ان کی اصلیت دکھائی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ اصل میں پچھلی جو 2 آیات ہیں 11 اور 12، اس میں 6 ایسی برائیوں کا اور 6 ایسے گناہوں کا ذکر ہوا ہے جن کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ تکبر اور غرور کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم تھوڑا سا ان 6 چیزوں کے اوپر دھیان دیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اور اس کے اوپر میں نے بتایا تھا یہ کب ہوتا ہے جب انسان دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ تو یہ جو حقیر جاننا ہے یہ اس لیے کہ ہم دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ نے ان 6 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک آئینہ دکھا دیا ہے، ہر انسان کو آئینہ دکھا دیا کہ تم اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہو، کسی کے نام بگاڑتے ہو، کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو، یا تم بدگمانیاں کرتے ہو، جسوسیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ کوئی بھی تم میں سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی بھی تم میں سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اصلیت تمہاری ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ تم ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا ہوئے، ایک ہی تمہارا باپ ہے، ایک ہی ماں ہے۔ پھر تکبر کس بات کا؟ پھر دوسروں کو حقیر جاننا کس بنیاد پر؟ پھر اپنے آپ کو اعلیٰ کہنا کس بنیاد پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اگر تمہاری قومیں ہیں یا تمہارے قبیلے ہیں، اگر اس بنیاد پہ تم ایک دوسرے پہ تکبر کرتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے قومیں اور قبیلے اس مقصد کے لیے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے خود اس کا مقصد بیان کر دیا کہ قبیلے تو اس لیے بنائے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک اپنے معاملات طے کر سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داریاں، یہ خاندانی تعلقات اور یہ قبائل بنا دیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے اور دوسرا بھی پاکستان میں رہتا ہے، اس کے پاس بھی پاکستانی کارڈ ہے جسے ہم آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں، اور یہ آئی ڈی کارڈ اس کی کے لیے کیا ہے؟ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یعنی اس کے لیے ایک شناخت اور علامت ہے۔ آپ اردو میں اس کو آئی ڈی کارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ شناختی کارڈ۔ تو یہ ایک پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، بس۔ اب اس بنیاد پہ اگر ایک پاکستانی دوسرے کو تانا دے کہ بھئی میں پاکستانی ہوں، میں تم سے اعلیٰ ہوں، تو دوسرے نے کہنا بے وقوف انسان ہے تم، میرے پاس بھی کارڈ ہے، میں بھی پاکستانی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کی اگر غور کریں تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہمیں ہماری اصلیت بتا دی، وہ بھئی تمہارا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، تو پھر کس بنیاد پہ تم دوسرے کو کہتے ہو کہ میری ذات، میری قوم، میرا قبیلہ تم سے اعلیٰ ہے، جبکہ تمہارا باپ، تمہاری ماں بھی وہی ہے اور اس کا ماں باپ بھی وہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، گھر کے اندر 5 بھائی ہیں، ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ کبھی 5 میں سے کسی بھائی نے اپنے غریب سے غریب بھائی کو بھی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا کہ کوئی بھائی زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، کوئی غریب رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ الگ بات ہے کہ اپنے غریب بھائی سے وہ بات کرے نہ کرے، اس سے رشتہ داریاں کرے نہ کرے، لیکن کبھی بھی
اس کو یہ تانا نہیں دے گا کہ میری ذات تیرے سے اعلیٰ ہے. اپنے غریب بھائی کو کبھی یہ تانا وہ نہیں دے گا کہ میں تیرے سے اعلیٰ ہوں، میرا خاندان، میری ذات اور میرا قبیلہ کنبہ حسب و نسب تیرے سے اعلیٰ ہے. تو وہ غریب بھائی ہوگا غریب، لیکن اس کے باوجود اتنا ہی کہے گا کہ یار تیرا باپ بھی وہی ہے اور میرا باپ بھی وہی ہے. تو اگر تو اعلیٰ ہے تو اسی باپ کا میں بیٹا ہوں، میں بھی اعلیٰ ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیچھے 6 برائیاں 6 گناہ گنوائے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سپیریئر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں. پھر اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، دوسروں کی جو رسوائی کے لیے، تذلیل کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کا مجلس کے اندر، مختلف مجالس اور محفلوں کے اندر مذاق اڑاتے ہیں، مقصد ان کی تذلیل ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا ہے. اور رہا یہ قومیں اور قبیلے، اللہ کہتا ہے یہ تو پہچان کے لیے، اپنی پہچان، میری رشتہ داری، میرا خاندان، تو یہ ایک پہچان ہے. اگر ہم ایک دائرے کے اندر رہ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسب و نسب کا اس کو یاد رکھتے ہیں تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاندان اور یہ جو انساب ہیں ان کو یاد رکھنے کا کہا ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے انساب یاد رکھا کرو، رشتہ داریوں کا. آپ کو پتا ہے کہ حقوق العباد میں رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق رکھا گیا. تو اسی وجہ سے کہ اگر یہ رشتہ داریاں نہ ہوتی تو پھر انسان وہ معاملات نہیں کر سکتا تھا جو اس کو کرنے چاہیے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کی رشتہ داریاں رکھ دی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے خاندانی نظام کو نسل در نسل جو چلتا آ رہا ہے حسب و نسب کو رکھ دیا ہے تاکہ یہ اس مطابق اپنے اعمال کرے اور اس مطابق اپنے معاملات کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے انساب کو یاد رکھا کرو اور رشتہ داریوں کو ملایا کرو. اپنے انساب کو یاد رکھا کرو، یعنی میرا ایک تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، اس خاندان میں پھر صاف ظاہر ہے میری رشتہ داریاں ہیں تو میں ان کی رشتہ داریوں کو ملاؤں. پھر آپ نے فرمایا کہ رشتہ داریاں ملانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، محبتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، مال میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. ایک بخاری کے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال میں اضافہ کر دے اور اس کی عمر کو بڑھا دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو ملائے، رشتہ داریوں کو جوڑے. تو یہ جو انساب ہے، یہ جو خاندان کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کی پہچان اور ان رشتوں کی عزت یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس نسب اور اس خاندان کی بنیاد پہ کسی دوسری قوم کے انسان کو، شخص کو حقیر جاننا، یہ اسلام کے منافی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے بخاری کی وہ حدیث اور مسلم کی سنائی تھی جس میں کہ تکبر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا، میں پوری حدیث نہیں بیان کر رہا، آخری لفظ کیا تھے کہ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جانا جائے. تو انسان دوسروں کو حقیر تب جانتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے، سارے ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَعَارَفُوا، مقصد ہے پہچان. اس کی ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں. یہ جو قبیلے، یہ کنبے، ذاتیں اللہ نے بنائی ہے، پہچان کیسے ہے؟ آپ اس عدالت گڑھا کے اندر کلمہ والا کھو پہ آپ زاد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں. آپ ایسا بندہ کوئی آتا ہے جو اس علاقے کو بالکل نہیں جانتا، ان کو پتا ہے میں نے زاد صاحب کو ملنا ہے. اب اس علاقے میں کئی زاد ہیں. پہلا سوال اس سے، جس سے اس نے پوچھا ہے نا کہ میں نے ذات کو ملنا ہے، ان کا پہلا سوال ہوگا کہ ہاں جی وہ کون سی ذات سے تعلق رکھتا ہے. یہ پہچان ہے کہ وہ موچی ہے، وہ ترخان ہے، وہ لوہار ہے، وہ جٹ ہے، ارائی ہے، بٹ ہے، کوئی بھی.
تو یہ پہلا سوال ہوگا. اچھا بتایا جائے گا, پھر ساتھ پوچھا جائے گا بیٹا کس کا ہے. بعض دفعہ زاد ارائی برادرز کے اندر یا جٹ برادرز کے اندر یا کسی بھی ذات کے اندر زاد نام کے 4-5 لوگ رہتے ہوں گے, پھر اس کا باپ پوچھا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ایک رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اگر سارے ہی زاد ایک ہی ذات سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے جی باپ الگ الگ ہے. کئی دفعہ باپ کا نام بھی سیم ہوتا ہے, بیٹے کا نام بھی سیم ہوتا ہے, باپ کا نام بھی سیم ہوتا ہے. اب ہمارے گاؤں میں رفیق نام کے نا کئی لوگ ہیں, لیکن 3 رفیق ایسے ہیں جن کے باپ کا نام بھی حنیف ہے. اب ان کی پہچان ذاتوں سے ہوتی ہے, آج بھی وہ موجود ہے. 3 رفیق ہیں اور تینوں کے باپ کا نام سیم ہے, یعنی اور بھی رفیق ہیں لیکن ان کے باپوں کے نام الگ الگ ہیں. تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلو یار یہ تو اس کے باپ کا نام یہ ہے. لیکن جو 3 سیم نام کے رفیق اور فادرز نیم بھی سیم ہے تو ان کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ ذات سے. اب ذات ان کی الگ الگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان رکھی ہوئی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ سن لو, یہ ذاتوں کی بنیاد پہ کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہے. اللہ کس بنیاد پہ ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے, بہتر وہ ہے اور سپیریئر وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہوگا, جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے ہوگا. مال کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال و دولت تھا وہ کتنا زیادہ تھا؟ عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ امیر تھے اور جب دنیا سے گئے بڑا مال چھوڑ کے گئے, لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اوپر مقام لے گئے. جنگ تبوک میں وہ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آتے اور ڈھیر لگ جاتے. حضرت ابو بکر اتنا سا لے کے آئے لیکن کیا تھا؟ سارا کچھ لے آئے, سارا کچھ لے آئے. تو بات ہے تقوی میں کون کتنا زیادہ ہے, اس بنیاد پہ اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ ہے. اس بنیاد پہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے کہ آج مٹن کے ساتھ روٹی کس نے کھائی اور دال کے ساتھ کس نے کھائی. دال کے ساتھ کھانے والے کی کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اوپر, اور کوئی گاڑی پہ جاتا ہے, کوئی بائک پہ جاتا ہے, کوئی سائیکل پہ جاتا ہے, کوئی پیدل جاتا ہے, کوئی کوٹھی میں رہتا ہے, کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فیصلے نہیں کرنے. اللہ کے ہاں عزت, اللہ کے ہاں مقام, اللہ کے ہاں وقار اسی شخص کا ہے جو نیکیوں میں زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں زیادہ ہے, تو وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ ہے. اس لیے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا, پوری خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون اعلیٰ ہے اور کون اعلیٰ نہیں ہے, یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں اور وہ پوری طرح خبر بھی رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے. اب اس حدیث کا تعلق بھی مسلم احمد کی حدیث اور بڑی معروف ہے, اسلامیات کی کتابوں میں مساوات کا جہاں ٹاپک آتا ہے وہاں مل جاتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مساوات کا درس ہے. اگر مساوات ختم ہو جائے تو رشتہ اخوت کٹ جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں جو آیت نمبر 11 اور 12 میں بیان ہوئی ہے, کتنی بیان ہوئی ہے؟ 6. وہ 6 چیزیں ہماری رشتہ داریوں کو, ہماری تعلق داری کو, اور خاص کر رشتہ اخوت جو کلمے اور اسلام کی بنیاد پر ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا. اور یہ 7ویں چیز بھی اگر پیچھے ایک چیز ملا لے, فاسق فاجر کی خبر, جو غلط بیانی سے کام لے کر لوگوں میں انتشار پھیلاتا ہے, تو وہ بھی رشتہ اخوت کے خلاف ہے. تو یہ 8 چیزیں رشتہ اخوت کے خلاف چلی جاتی ہے.
اگر یہ 8 چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز کسی کے اندر آ جاتی ہے تو معاشرے کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب یہاں مساوات کا درس دیا ہے, برابری کا درس دیا ہے. میں ابھی یہ حدیث پیش کر کے 2-3 مسالے بھی دیتا ہوں تاریخ اسلامی سے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اے لوگو ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد, تمہارا باپ بھی ایک ہے. پھر آپ نے فرمایا الا, خبردار سن لو, لا فضل عربی علی اعجمی, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت ہے, اور نہ ہی کسی گورے رنگ والے کو. ہمارا یہ ویسے تو سرخ رنگ کو کہتے ہیں, لیکن سرخ رنگ سے مراد گورا, گورے رنگ والے کو کسی اسود جو بہت زیادہ کالا ہوتا ہے. اور یہ دونوں تفصیل کے سیکھے, بہت زیادہ گورے رنگ والا اور بہت زیادہ کالے رنگ والا. اگر گورے اور کالے کے اوپر فیصلے ہوتے تو ابو جہل اور پھر بلال کیا بنتا؟ وہ گورے رنگ کے, وہ کالے رنگ کے. لیکن فیصلہ ہوا تقوی کے اوپر. تقوی بلال کے پاس تھا, وہ چلتا عرب کی زمین پر ہے, مکے میں چلتا ہے, اور آواز آتی ہے جنت کے اندر. تو یہ ہے وہ اللہ کے ہاں سپیریئر اعلیٰ وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور پھر اینڈ پر آپ نے فرمایا الا بالتقوی, ہاں تقوی کی بنیاد پہ کوئی بھی کسی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے. یہ قرآن پر کوئی بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے, وہ غریب بھی ہو سکتا ہے, وہ امیر بھی ہو سکتا ہے, اور لازمی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ غریب ہی اعلیٰ ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں تقوی میں امیر بھی ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کئی ان کے نقشہ قدم پر چل کر امیر لوگ بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں, اور کئی غریب جو ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں, تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا, نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. ان میں ایک بندہ وہ ہے, آپ نے فرمایا عائل مستکبر, ہے غریب لیکن تکبر کرتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چوڑے والی آکڑے, یعنی غریب ہو کے اگر تکبر کرے تو اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے. امیروں کی تو روایت چلتی آ رہی ہے شروع سے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے, کوئی فرعون بن جاتا ہے, کوئی نمرود بن جاتا ہے, کوئی ابو جہل بن جاتا ہے. لیکن غریب پاس کچھ نہیں اور تکبر کر رہا ہے, اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن ایسے غریب کو جو غریب ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, کلام نہیں کریں گے, گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی طرح بوڑھا زانی اسی حدیث کے اندر آتا ہے. بوڑھا زانی کی کیوں کہا کہ ایک جوانی میں زنا کرتا ہے, سمجھ آتی ہے یار جوانی کنٹرول نہیں ہو رہی, ایک بڑھاپے میں ہے اور بڑھاپا اس کے اوپر چھایا ہوا ہے, موت کے بادل منڈلا رہے ہیں اور پھر بھی زنا کر رہا ہے. اللہ کو ایسے انسان کے اوپر زیادہ غصہ آنا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وہ ظالم حکمران, اور ایک جگہ پہ اور مختلف الفاظ ہے. تو اس طرح یہ 3 لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے. ایز اے انسان سب برابر ہیں, ایز اے انسان سب برابر ہیں. فیصلے ہوتے تقوی کے اوپر. اب ہم ایز اے انسان بات کریں گے تو یہاں ہماری گلی میں ایک کرسچن جو صفائی کرنے والا ہے وہ بھی ایز اے انسان ہمارے جیسا انسان ہے. جب بات تقوی کی کریں گے تو ہم ایمان کی وجہ سے اس سے اعلیٰ ہو جائیں گے. بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر ایز اے انسان صرف بات کریں تو ہم اس کو حقیر جانیں گے تو یہ اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی ہم اس کو انسانیت کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں وہ انسان ہی نظر آئے گا. ہم اس کو چوڑا کہہ کے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن وہی چوڑا جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا. بارش آتی ہے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں, ہم تو باہر قدم نہیں رکھتے جب تک وہ چوڑا آ کے ہمارے گٹروں کی صفائی نہیں کرتا. الطہور شطر الایمان دعویٰ ہمارا ہے, ہم اس کے ہم ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے, لیکن عمل وہ کرتے ہیں گلیوں میں صفائی آ کے, گو وہ پیسے لیتے ہیں.
ہم تو گھر کا کوڑا اٹھا کے گلیوں میں رکھ دیتے ہیں، عمل وہ حدیثوں پہ کر رہے ہیں، اور ہم عمل حدیث کے خلاف کرتے ہیں. گھر کا کوڑا پکڑا اور شاپر بیر رکھ دیا. اور دکاندار ہمارے بھائی وہ کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں اور جو نالا اس کے اندر گند ڈال دیتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ بند ہو جائے، پھر بارش آئے تو پورے بازار سیلاب سے بھر جائیں. اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو یہ ویسے میں نے ایک بات کی ہے کہ ایسے انسان سب برابر ہے، اس لیے یہاں لفظ یا ایھا الناس کا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کر رہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں کے طریقہ چینج کر دیا. اے لوگوں سب شامل ہے، کسی کو اپنی ذات اپنے حسب نسب کی بنیاد پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اللہ کے ہاں برتری صرف اسی کی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے. اگر یہ دولت اس کے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث مجھے میرے ذہن کے اندر آ گئی، مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہاں جو بات ہے نا کہ اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، تو یہ اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، خبر اس کی ہے اس کے پاس کہ تقوی کس کے پاس زیادہ ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں سے مراد تقوی ہے، اور پھر اس تقوی کے مطابق اعمال کیسے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ نے ہماری شکلیں دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے. میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر شکلیں دیکھ کے فیصلے ہوتے تو ابو جہل کو جنت میں جانا چاہیے تھا. شکلیں دیکھ کے فیصلے نہیں ہونے، جسم دیکھ کے فیصلے نہیں ہونے، فیصلے ہونے ہیں ایمان کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ. آخر میں چند مثالیں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. مساوات کا عملی درس ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا. اپنی جو پھپھو زاد بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نکاح کروا دیا اپنے منہ بولے بیٹے، یہ دور جاہلیت کے مطابق. بعد میں سورہ احزاب جب نازل ہوگی تو بین ہو گیا، لیکن اس وقت تک منہ بولے بیٹے تھے، لیکن حقیقت میں وہ کیا تھے؟ آزاد کردہ ایک غلام. اب اگر دیکھا جائے تو یہ تو مساوات کا ایک عملی درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ہاں تو بالکل اس کا تصور نہیں ہے. ہم تو ایک ذات سے دوسری ذات میں شادی کرنا گناہ سمجھتے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ دین کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک سسٹر لا تھی، مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ان کا ایک رشتہ کرنا ہے. تو میں کہا چلے جائیں، مجھے ساتھ کہتے لیکن ہو ہماری برادری کا. میں کہا یار انسان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے. کہتا ہے پنجابی ٹوٹے کر دینے پر برادری تو بعد نہیں، باہر نہیں رشتہ کرنا، ٹوٹے کر دینے. مجھے یار بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار کیسے ہم مسلمان ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم نے وہی چیزیں بنا رکھی ہیں کہ بھئی ہم برادری سے باہر یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش خاندان کی اس لحاظ سے، اس اعتبار سے جو دور جاہلیت کی روایت چلتی آ رہی تھی، اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان، اور ایک غلام کے ساتھ شادی کر دی. بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ساری اپنے خاندان میں نہیں کی. بنو امیہ ایک الگ خاندان ہے. حضرت عثمان بن عفان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ بنو امیہ خاندان سے ہے، اور دو بیٹیاں دے جا رہی ہیں. یہاں میں اکثر پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ ہم جس سید ہیں اور ہم سید زادے رشتہ لے تو لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے دوسری برادری سے، لیکن دیتے نہیں کیونکہ ہم سید زادے ہیں. میں کہی سب سے پہلے سید تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہوں نے بیر دیے بھی ہیں اور لیے بھی ہیں. اگر تو آپ اس نسبت سے سید ہیں تو پھر ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ دے بھی رہے اور لے بھی رہے. اور اگر آپ ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے تو پھر پتہ نہیں کون سے سید ہے، مجھے نہیں پتا، وہ والے سید نہیں ہے. تو آپ نے جو 11 شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری قریش میں نہیں کی، ساری کی ساری قریش میں نہیں، بلکہ قریش سے باہر بھی ہوئی ہے اور لونڈیوں کو زاد کر سے ان کی شادیاں کی ہے. حضرت ماریہ قبطیہ کون تھی؟ لونڈی تھی، بعد میں آزاد کیا اس کو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ آپ کا درس ہے. اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں خود ساتھ مل کے کام کرنا
یہ مساوات کا درس ہے. خندق کی کھدائی کے وقت خود خندق کھودنا یہ مساوات کا درس ہے. یہ نہیں کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کام کریں، نہیں، یہ مساوات کے درس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنہ کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.